बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाजरीन, आज हम कह सकते हैं एक बार फिर के चश्मे फलक ने वो मनाजिर देखे जो इससे पहले भी हम देख चुके हैं। पार्लियामेंट में जब मुश्तरका इजलास से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब कर रहे थे तो उस वक्त जो अपोजिशन है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, उनकी जानिब से न सिर्फ शोर शराबा किया गया, नारेबाजी की गई, हुल्लड़बाजी की गई, बल्कि सीटियां तक बजाई गईं और यहाँ तक ये हमने देखा कि जी बाजे बजाए गए। ये शायद पहली दफ़ा हुआ है पार्लियामेंट में कि बाजे अंदर ले जाके इस तरह से बजाए गए हों। बहरहाल ये जो रवैया है, इस रवैये से क्या नुकसान हो सकता है? वहाँ सुफरा भी मौजूद, वहाँ पर सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद, बहुत सारी अहम शख्सियात। शामी साहब, सर मनाजिर जो हैं वो कोई अच्छे नहीं थे, बाजे बज गए आज। ये तो हमारी अब एक रवायत कायम हो चुकी है कि सदर मुमलकत जब भी खिताब करने आते हैं अपोजिशन यही हंगामा करती है। ये जनरल ज़ियाउल हक ने आइन में तरमीम करके ये शिक दाखिल की थी। अच्छा। उससे पहले सदर मुमलकत जो हैं वो उनका खिताब जो था वो लाजम नहीं था। उन्होंने, क्योंकि वो सदर को ज़रा मजबूत बनाना चाहते थे, सही, और उन्होंने सदर के जो हल्का इंतखाब जो है उसमें भी इजाफा कर दिया था। 1973 के दस्तूर के मुताबिक कौमी असम्बली और सेनेट ये सदर का इंतखाब करते थे, दोनों अदारे, अब तक हो रहा है मिलकर। उन्होंने सूबाई असम्बलियों को भी शामिल कर दिया इसमें। आखिर उनका ये ख्याल था कि जब सदर कौमी असम्बली से, सेनेट से और चारों सूबाई असम्बलियों से मुंतखब होकर आएगा, कितना मजबूत होगा, तो वजीर आजम के मुकाबले में उसकी पोजीशन कमतर नहीं होगी, मजबूत होगी। बिल्कुल। हालांकि वो बात भूल गए कि पार्लिमानी निज़ाम में वजीर आजम बराह रास्त इलेक्शन लड़ता है, मुंतखब होता है। बिल्कुल। वोटर उसके साथ होते हैं, उसकी एक अवाम में जड़ें होती हैं। तो सदर जो है वो तो उसका नॉमिनी होता है, जो पार्टी जीतती है वो नामजद करती है। अब उसके लिए आप 4 असम्बलियों में वोट ले लें या 6 असम्बलियों में ले लें, सदर की हैसियत को इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बार उन्होंने सोचा, और वो डंके की चोट कहते थे कि हमारा सदर जो है वो मलका बरतानिया या ज्ञानी ज़ैल सिंह, उस वक्त इंडिया के सदर, उनकी तरह नहीं है। अच्छा। ये उन्होंने तकरीर की थी वहाँ असम्बली में। ये सदर हमारी अपनी रवायात से इसका मनसब है, उस्तवार हुआ है। उनसे कंपैरिजन क्यों किया था? वो इसलिए कि वो कहते थे पार्लिमानी निज़ाम में जैसे वो एक्ट करते हैं वजीर आजम की एडवाइस पे, वैसे आप भी करें। अच्छा। वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, ये पाकिस्तान है, इसकी अपनी रवायात हैं, यहाँ सदर की हैसियत और अहमियत मुख्तलिफ है। आज अंदाज़ा हो गया सदर की अहमियत। अब उन्होंने ये कहा कि हर पार्लिमानी साल के आगाज पर सदर खिताब करेगा और उसके बाद फिर असेंबली में बहस होगी उस पर। तो अब वो जनाब जो ये क्या कहेंगे, आप बिद्दत कहेंगे इसको या बिद्दत हसना कहेंगे। अब ये जो रवायत कायम हुई, तो पहले तो गुलाम इसाक खान जब सदर बने और असेंबली में खिताब करने आए तो पीपल्स पार्टी ने, चूंकि उनकी तो हुकूमत तोड़ी थी उन्होंने, बेनजीर भुट्टो साहब की, बिल्कुल, घर भेजा था। वो हंगामा किया, वो हंगामा किया, वो हंगामा किया। शायद तो बाजे बजे थे वैसे? कभी नहीं, बाजे नहीं बजे थे, वैसे बाजा बज गया था। तो उसके बाद फिर जब लगारी साहब आए, उनकी भी यही दुर्गत बनी, और कभी मुस्लिम लीग नून ने बनाई, उसमें कभी पीपल्स पार्टी ने बनाई। तो सदर जो है, परवेज मुशर्रफ जो है, वो तो खिताब करने नहीं आए एक साल, इतने नाला हो गए क्योंकि अपोजिशन आस्तीन ने चढ़ा के बैठी थी, तो उनका ख्याल है तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो अब ये है, लेकिन दस्तूर में ये मैंडेटरी है, सदर पर लाजिम है। ठीक। तो आज हमारे आसिफ अली जरदारी साहब आए। अब आसिफ अली जरदारी साहब उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं, लेकिन खिताब अंग्रेजी में, लेकिन उर्दू पढ़ नहीं सकते। रोमन में भी नहीं पढ़ सकते? नहीं, रोमन में तो पता नहीं तजर्बा उन्होंने किया कि नहीं किया। रोमन में उर्दू पढ़ना भी एक कोई आसान बात तो नहीं है। बहुत से एंकर्स पढ़ते हैं। नहीं, एंकर्स पढ़ते रहे रोमन। तो जरदारी साहब जो हैं वो जब कोई लिख के बात करेंगे तो अंग्रेजी में करेंगे। सुने शामी साहब जरा। तो अब पहले उन्होंने हलफ भी अंग्रेजी में उठाया, बिल्कुल,
وزیر اعظم سے حلف بھی انگریزی میں لیا اور آج تقریر بھی انگریزی میں کی، تو ظاہر ہے وہ تو پھر ہوا میں اڑ گئی یا سروں کے اوپر سے نکل گئی، مگر انہوں نے ہمت کر کے خطاب کو مکمل کیا، مسکراتے بھی رہے، لیکن بہت طویل نہیں تھا ان کا خطاب۔ ذرا ایک جھلک کہ ہوا کیا جب خطاب کر رہے تھے، کچھ مسکرا بھی رہے تھے اور اس وقت شور شرابہ بھی تھا، ذرا دیکھیے کیا مناظر تھے۔ بس دیکھنا آرزو تو ان کی یہی تھی نا کہ یہ پولرائزیشن ختم ہو، جمہوریت میں کا استقلال ہو، استحکام ہو، تسلسل ہو، مل کر مسائل حل کریں، جمہوریت مضبوط ہو۔ مگر آرزو تو یہ تھی، لیکن اب جو ان کے مخالف ہیں جو اپوزیشن میں بیٹھے تھے، پی ٹی اے والے اور یہ سنی اتحاد والے، جن کے لیڈر اس وقت جیل میں ہیں، عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی، اور بشرا بی بی کا تو آج بھی چیک اپ تھا میڈیکل، ہاں جی، اور وہ کہہ رہے ہیں ان کو خطرہ ہے ان کی جان کو، زہر دینے کی کوشش۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو بڑی دھمکی آمیز گفتگو کر رہے ہیں کہ میں تو بھئی اگر خدا نخواستہ کچھ ہوا تو میں تو پھر وقت ڈال دوں گا، قیامت بن جاؤں گا۔ ایسے ماحول میں جبکہ عمران خان صاحب گرفتار ہوں، ان کی اہلیہ گرفتار ہو، اور کئی متعدد پی ٹی آئی کے کارکن گرفتار ہوں، اور آج تو دیکھیں نا وہ ایک ٹویٹ کر دیا کسی نے کہ وہ حسان اور ان کے ایک ساتھی جو ہیں حسان اللہ خان نیازی ان کو لے گئے ہیں کسی نامعلوم مقام پر، تو وہ پھر حفیظ اللہ نیازی صاحب کی ان سے ملاقات تھی، وہ بھی نہیں ہو سکی، اور ان کو پتہ بھی نہیں چل سکا کہ اب وہ کہاں ہے، وگرنہ تو ہفتہ وار ملاقات ہو رہی تھی۔ اب پتہ نہیں عمران خان کا غصہ کسی نے ان پر اتار لیا ہے یا کوئی اور کسی بات سے کوئی برہم ہو گئے، تو وہ ان کا بیٹا جو ہے تو انہوں نے ایک ٹویٹ کر دی اور پھر مخاطب کیا چیف جسٹس کو بھی۔ تو اب یہ جو ماحول ہے نا، اس ماحول میں نہ اپوزیشن حکومت کی سنے گی اور نہ حکومت اپوزیشن کی سنے گی۔ شامی صاحب جب سنیں گے نہیں تو پھر مسائل حل کیسے ہوں گے؟ ذرا اس کے بعد، کیونکہ جس دوران میں دیکھ رہا تھا اس وقت جو بات کر رہے تھے، مثلا پولرائزیشن کی بات کر رہے ہیں، تو وہ لگ رہا تھا کہ آڈیو زرداری صاحب کی اور ویژول اس پہ اپوزیشن کے چل رہے ہیں، یعنی کہ وہ پورا اتر رہے تھے۔ اپوزیشن نے کیا کہا، ذرا سنیں شامی صاحب، پھر بات کرتے ہیں، دکھائیے جی۔ 21 توپوں کی سلامی۔ اب یہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں نا، بالکل کو چیئرمین، اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے چیئرمین ہیں، تو اب وہ صدر مملکت منتخب ہونے کے بعد ان کو اپنے پارٹی عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ صدر مملکت جو پارلیمانی نظام میں ہوتا ہے وہ کسی جماعت کا حصہ نہیں ہوتا۔ جیسے علوی صاحب تھے، ٹھیک ہے نا، علوی صاحب جماعت میں تو شامل رہے، اس کے استعفیٰ تو نہیں دیا، لیکن اس کے عہدیدار تو نہیں تھے، اور اس لیے زرداری صاحب کو بھی اس بات میں غور کرنا چاہیے۔ اعتراض جو ہے اس میں وزن ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جنہوں نے جا کے بھٹو صاحب کی برسی میں تقریر کی ہے، تو وہ تقریر کرنا کسی جلسے میں، وہ تو اس پر تو اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ صدر پاکستان جو ہے وہ کسی بھی جلسے سے جا کے خطاب کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے کہ صدر مملکت کو کسی سیاسی جماعت کا سربراہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہم نے تو یہ طے کر لیا ہے نا کہ ہر روایت ہم نے توڑنی ہے۔ اب دیکھیے ایک زمانے میں جو گورنر ہوتے تھے وہ وفاق کے نمائندے ہوتے تھے، اور وہ ایک صوبے کا آدمی اس صوبے میں گورنر مقرر نہیں ہو سکتا تھا تاکہ وہاں کی پولیٹکس میں حصہ نہ لے۔ اب جناب 18ویں ترمیم کے بعد اب ہر صوبے کا شخص جو ہے وہیں سے گورنر مقرر ہوتا ہے، اور اب پارٹیوں میں بندر بانٹ ہوتی ہے، میرا گورنر لگایا جائے گا، یہ تمہارا گورنر لگایا جائے گا۔ بالکل۔ اب وہاں کراچی میں اب ٹیسوری صاحب پہ مسئلہ پڑا ہوا، ہاں جی، تو میں وہ فاروق ستار صاحب ہمارے تھے، ہمارا حق ہے، ایم کیو ایم کا اخلاقی اور قانونی حق ہے کہ وہ اس کا گورنر ہو۔ بھئی ٹیسوری صاحب، کامران ٹیسوری بھلے آدمی ہیں، رہے گورنر رہے، جمجم رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ حق کہاں سے ہو گیا ایم کیو ایم کا؟ یہ تو وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے گورنر۔ اور اس کے بعد ہم نے اس سے پہلے دیکھا جب زبیر صاحب گورنر تھے تو پارٹی کے جلسوں میں آتے تھے، اس کو اٹینڈ کرتے تھے۔ تو ہم جمہوریت تو کرتے ہیں، پارلیمانی سیاست جو ہے
اس کے آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے. ماضی اس سے میں پہلے آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے دور میں کیا تھا, میں یہ عمران اسماعیل جی وہ بھی پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, پارٹی کے اجلاسوں میں آتے تھے. آپ کو کیا لگ رہا ہے شامی صاحب آنے والے دنوں میں, کیونکہ ماضی میں تو یہ الزام بھی لگتا رہا, بڑی باتیں ہوئیں کہ جی ایوان صدر میں بیٹھ کے سازشیں ہو رہی ہیں, سیاست ہو رہی ہے, نہیں, اب آپ کو لگتا ہے یہ نہیں ہوگا؟ سازشیں تو کیا ہونی ہے وہاں, لیکن بہرحال سیاست ہو سکتی ہے. پہلے جب زرداری صاحب تھے تو لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہو گئی تھی کہ ان کو سیاست میں حصہ لینے سے روکا جائے. تو میرا خیال جو پارٹی منصب ہے ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اچھی بات یہی ہے, اعلیٰ اخلاق کا تقاضا یہی ہے, چلیں, اور پارلیمانی روایات کا تقاضا بھی یہی ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 21 توپوں کی آج سلامی دی ہے. سر لگ ایسا رہا ہے کہ توپوں کا رخ جو ہے ایک تو وہ اپنی پارٹی کی طرف بھی کرتے ہیں, ملک کی طرف بھی کرتے ہیں, جو آپ نے دیکھا ابھی بیان دیا ان کی توپیں جو ہیں شیر افضل صاحب نے, مروت صاحب نے, مروا دیتے ہیں. مروت صاحب ہیں وہ سعودی عرب پہ چڑھ دوڑے, ہاں جی, کہا جی سعودی عرب نے امریکہ کے اشارے پر یا ایما پر رجیم چینج میں جو ہے وہ کیا ہے, کردار ادا کیا ہے, اور عمران خان صاحب کی حکومت ختم کرائی ہے. اب اس پہ تو پھر ایک اپنے جو پی ٹی آئی ہے اس کو تو مصیبت پڑ گئی. بالکل, انہوں نے بھی تردید کی, انہوں نے خود بھی کہا کہ جی میرا ذاتی خیال ہے, یو ٹرن لے لیا. انہوں نے پھر پارٹی کے ترجمان نے باقاعدہ تردید کی, اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا, سعودی عرب کی شہزادہ کی تعریف کی, اور اس طریقے سے اس نقصان کو کم کرنے کی کوشش کی. لیکن جو مخالف ہیں وہ تو کہے بھائی یہ تو عمران خان صاحب سے مل کے آئے تھے اس لیے انہوں نے بیان دیا ہے. لیکن بہرحال اب اس پہ حکومت کے لوگوں نے سخت تنقید کی اور کہا کہ یہ تو جناب پی ٹی آئی جو ہے پہلے چینی صدر آنے والے تھے, بالکل اس وقت دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی تھی, اور اب یہ سعودی عرب سے تعلقات خراب کرانا چاہتی. سر سنیں ذرا عطا تارڑ صاحب اس پہ کیا فرماتے ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ جی 9 مئی کے حملہ آور جو ہیں وہ آج ملکی مفاد پر حملہ آور ہیں. سنائیے جی ان کی گفتگو. جی شامی صاحب, یہ کیا گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں کیا, جس طرح سے بات کی ہے؟ پہلے ایک بات سن لیں, اب مسلم لیگ نون تو ظاہر ہے اپنے بدلے اتارے گی, لیکن جب پارٹی نے ڈس اون کر دیا ہے اور بیان جو ہے اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے, تو پھر ہمارے بھی تو قومی مفاد کا تقاضا ہے نا کہ ہم اس معذرت کو قبول کر لیں یا اس وضاحت کو قبول کر لیں. ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کنٹروورسی اس ملک میں چلانے کی سعودی عرب کے معاملے میں, جب پارٹی کہہ رہی ہے, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم سعودی عرب کا احترام کرتے ہیں, شہزادہ صاحب کا احترام کرتے ہیں, تو پھر اس کو بس معاملہ ہم ختم کر دینا چاہیے. اور اعلیٰ قیادت بھی پی ٹی آئی کی کہہ رہی سر, لیکن سیاست نہیں کرنی چاہیے اس معاملے میں. پی ٹی آئی بھی سیاست نہ کرے اور مسلم لیگ نون بھی سیاست نہ کرے, بس اس وضاحت پر اس کو قبول کر لے, وضاحت کو. چلیں سر ٹھیک ہے, وضاحت کو کر لیں, لیکن اللہ کرے کہ یہ اس طرح کے بیانات سے بچیں. یہ بار بار جو ہے نا لائم لائٹ میں آتے ہیں. ہم کوئی وائز ہیں تو ہمارا آواز کون سنے گا؟ بس ٹھیک ہے, ہم دعائی کر سکتے ہیں نا. چلیں سر, وہ ایک شعر یاد آ گیا, مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں, جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. وہ فیض امین صاحب ابھی کلین چٹ ملی ہے, وہ پھر دوبارہ سے وہ ایک کمیٹی بن گئی ہے, وہ فوج نے کہا جی احتسابی نظام ہے ہمارا. آسن اقبال صاحب نے کہا ہے جی کہ یہ تو جو دھرنے کے اس پہ جو معاہدہ ہوا تھا تحریک لبیک سے, ہاں جی, تو انہوں نے خود اصرار کیا تھا دستخط کرنے پر, فیض حمید صاحب نے جی, اور یہ تو انہوں نے پھر ہم نے پہلے معاہدہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد ہم نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو دکھایا. اب بات یہ ہے کہ یہ جو کمیشن قائم ہوا تھا نا 3 رکنی, اس طرح کا خصی کمیشن تو میں نے دیکھا نہیں. خصی پلاؤ پکا کے رخصت ہو گیا. وہ بندہ خدا جن لوگوں نے بیانات دیے تھے یہ ان کو بلاتے, ان پہ جرح ہوتی, وہ وکیلوں کی خدمات حاصل کرتے اور ان سے دیکھتے کس نے سچ بولا ہے, کس نے مٹی ڈالی ہے, کس نے مٹی اڑائی ہے. تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی. سر بلاتے تو اس وقت کہ جب کسی پر الزام لگتا ہے, لوگوں نے بیان دی جو اس کا آپ دیکھتے نہیں ہیں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں کیا سوالات انہوں نے اٹھائے. شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں مجھ سے سوالات ہی صحیح سے ڈھنگ سے نہیں پوچھے گئے. شاہد خاقان عباسی سے نہیں پوچھے گئے یا پوچھے گئے, سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھے گئے ہیں نا, اور شاہد خاقان عباسی کو بلانا چاہیے تھا اور ان سے سوال پوچھنے چاہیے تھے, فیض حمید صاحب سے پوچھنے چاہیے تھے, وکیل مقرر کرنے چاہیے تھے, جرح کرتے ان کے اوپر تاکہ معلوم ہوتا. اب انہوں نے بس مٹی دھو دی, مٹی جھاڑ دی گونگلوں سے,
اور کہا جی بس ہمارے سامنے تو کوئی شکایت لے کے نہیں آیا. اور بھائی آپ کو ضرورت کیا تھی یہ ذمہ داری نہ قبول کرتے. اب یہ اس طرح کے کمیشن بنیں گے سرکاری افسروں سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان میں کوئی ان کی ریڑھ کی ہڈی کا بیچاری جو ہے کبھی کام کرتی ہے کبھی نہیں کام کرتی. صحیح بات ہے. تو سر اب یہ جو نئی کمیٹی بنی ہے, اب یہ جو فیض حمید صاحب ہیں جی, اب وہ ایک ڈیولپر تھے, ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک ہیں, ان سے ان کا تنازع چلا آ رہا ہے. انہوں نے ان کے خلاف درخواست دی تھی کہ انہوں نے ان پہ حملہ کیا, ان کے زیور ISI کے لوگوں نے لوٹ لیے, چھاپا مارا, ان کو زد و کوب کیا, اور ان سے وہ اپنا کوئی بزنس ڈیل کرنا چاہتے تھے ان کی مرضی کے خلاف. اب وہ سپریم کورٹ میں درخواست لے کے گئے تھے. سپریم کورٹ نے کہا بھائی یہ وزارت دفاع کو بھیجی کہ بھئی یہ خود فوجی حکام اس کی تحقیقات کریں, یہ فورم نہیں ہے تحقیقات کا. اب اعلان کیا گیا ہے کہ افواج پاکستان نے ایک میجر جنرل جو ہیں اس کو حاضر سروس میجر وہ لیڈ کریں گے, اور اس کی تحقیقات ہوگی اور معلوم ہوگا کہ یہ الزام کس قدر درست ہے اور کس قدر غلط ہے. اور اب میرا خیال ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے. دیکھیے اولاً تو ہمارا سسٹم اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر کوئی حاضر سروس شخص جو ہے کوئی ہو, کوئی سرکاری افسر ہو, کوئی سیاستدان ہو, کوئی فوجی افسر ہو, اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرے یا کوشش کرے تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکے فوری طور پر. اور لیکن اگر کوئی الزام لگائے تو اس کی بھی جانچ پڑتال ہو جائے. اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. اب اس کے بعد پہلے تو ایک معاملہ تھا کہ ان کی دھونس تھی اور کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا تھا. اب اگر دوسرا معاملہ آ جائے, اب لوگ کہتے ہیں بھائی ان کے اوپر ان کو کوئی ٹارگٹ نہ کیا جائے, کوئی انتقام کا نشانہ نہ بن جائے. ایگزیکٹلی. تو اس لیے ان کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے. جو کیا ہے اس کی سزا ملے, اور جو غلط الزام لگ رہا ہے اس میں وہ بری ہو جائیں. اب ہمیں امید رکھنی چاہیے جو فوجی کمیشن ہے وہ اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرے گا. ٹھیک ہے. یہ جو سر مگر جو مقتدر لوگ ہیں جو آج بڑے بلند مناصب پر فائز ہیں, تو وہ سمجھ لینا کہ ایک وقت آ سکتا ہے کہ قانون کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے. اس ملک میں یار ایک وزیر اعظم کو پھانسی لگ گئی. جب پھانسی لگی اس وقت کہا جاتا تھا اب کوئی شخص جو ہے وہ تجاوز نہیں کر سکے گا اختیارات سے. ایک وزیر اعظم پر کو عمر قید کی سزا دے دی گئی کہ اس نے طیارہ اغوا کیا ہے. ایک وہ وزیر اعظم جو ہے اس پہ ایک بیٹے, اسی وزیر اعظم پہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے وہ اقامہ کا کیس بنا دیا گیا. اور ایک وزیر اعظم جو ہے 30 سیکنڈ اس پہ وہ جو ہمارے شاہد خاقان عباسی ان پہ جناب وہ LNG کا یہ معاملہ ہے. یوسف رضا گیلانی توہین عدالت میں درج کیا گیا, خط نہیں لکھا. اور اس کے بعد اب جو ایک وزیر اعظم جو ہیں اب وہ قید بھگت رہے ہیں, عدت, اور درجنوں مقدمے ہیں ان کے اوپر, اور پتہ نہیں کس کا کیا بنے گا, اور وہ چیخ و پکار جاری ہے. اب جیل کے اندر ان کی سماعت ہو رہی. تو دنیا, اب آپ غور کریں دنیا کیا سوچتی ہوگی کہ یار یہ پاکستان کے جتنے بدقماش ہیں کامرس میں وہ سارے وزیر اعظم بن جاتے ہیں, یا سارے وزیر اعظم جو ہیں مار دیے جاتے ہیں. سارے وزیر اعظم وہ بدقماش ہیں. نہ کسی کی عزت ہم نے چھوڑی ہے, نہ اس کی عزت کرتے ہیں, نہ اس کی عزت باقی رہنے دیتے ہیں. ہمیں بھی تو غور کرنا چاہیے نا اپنی بحیثیت قوم, اپنے معاملات پر غور کریں. اب یہ جو ان پہ ہے نا جی 190 پاؤنڈ 190 ملین پاؤنڈ 190 ملین پاؤنڈ تو سپریم کورٹ کے پاس پڑے ہیں. مقدمہ ان پہ چل رہا ہے غبن کا, جیسے وہ عطا اللہ قاسمی صاحب پر چلا. بعد میں کیا ہوا اشتہار جو ہے, میں تو سر وہ آپ کا کالم پڑھ کے نا چونک گیا تھا, کیونکہ آپ وہ تفصیل سے بتا رہے تھے مرڈر کے اوپر, یعنی یہ جو سپریم کورٹ کا کیس تھا. آپ کا اشتہار اتنا اشتہار دیتے تو جناب اتنے کروڑ روپے بن جاتے. ہاں جی, جوڈیشل مرڈر جو نہ ہو سکا, اور جو ہو رہا اس کا عنوان تھا. اور طرح طرح کی مفروضوں پر مبنی الزامات ہیں, مفروضوں پر مبنی فیصلے ہیں. پتہ نہیں ہم کہاں لے کے جائیں گے اپنے آپ کو. میں شامی صاحب صرف اس سے متعلق ایک بات, کیونکہ ماضی میں ہوا کہ جی جو
فوجی حکمران ہیں سابق جو ہو جاتے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں نہیں ہوئی، ہم نے دیکھا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں جی اپنے پیش روؤں کے خلاف کیسے وہ کارروائی کریں گے؟ مشرف کے خلاف تو کارروائی ہوئی نا سر، وہ لیکن نہیں، کیا ہوا؟ مقدمہ چلا، بیچارے کس حالت میں رہے، پاکستان میں قدم نہیں رکھ سکے، یہاں سے فرار ہو گئے، اور کس حالت میں یہاں دفن ہوئے لائے، اور جنرل ضیاء الحق تو ویسے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس معاملے میں فیلڈ مارشل ایوب خان، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کس حالت میں جناب اقتدار چھوڑنا پڑا، اپنے ہی بنائے ہوئے کمانڈر ان چیف نے بغاوت کر دی، اور یحییٰ خان ان کو سزا ملنی چاہیے تھی، ان پہ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی دے دیا کہ انہوں نے یعنی جو مارشل لا لگایا وہ دستور کے خلاف بغاوت تھی، دستور سے انحراف کیا، لیکن وہ بھی بیمار ہو کے ایریاں رگڑتے رگڑتے رخصت ہو گئے۔ تو یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، ہم نے یعنی یہ جو ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان کے لیے دستور کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور ہمارے جو سابق ہی نا، سابق آرمی چیف کی بات کر رہے ہیں، 3-4 جن کا ذکر کیا، بالکل اب موجودہ تو بیچارے اپنی سیاست چھوڑ چھاڑ کے بیٹھے ہیں، میں نہ سیاست دانوں سے ملوں گا نہ سیاست کروں گا، اب سیاست دان جو ہے وہ گھر رہے ہیں ان کو تو، لیکن بہرحال فوج کو سیاست سے نکلنا ہے اور فوجی قیادت کو بھی دستور کے تحت کام کرنا ہے، اور ہماری جو سیاسی قیادت ہے آپ بتائیے وہ کیا کرتی رہی ہے، کتنے اب 1977 کی دھاندلی کیسے ہوئی، ملک کیسے ٹوٹ گیا، مجیب اور بھٹو نے لڑ کے کیا حشر کیا ہمارا، تو کیا داغ ہی داغ ہے، داغ ہی داغ ہے، پمبا کجا کجا نہ ہم سارے، تو کس کو روئے، کس پہ ہنسیں، تو ہم سبق ہی حاصل کر لیں، ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھ لیں، اور اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں، ملک کو آگے بڑھائیں، اس کی مشکلات سے نکالیں، اس کی معیشت کو درست کریں، کوئی تو سن لے نا۔ ایسے ہی ہے، آج موقع تھا نہیں سر، وہ بہرحال ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ شامی صاحب، جماعت اسلامی کے چھٹے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے حلف اٹھا لیا ہے، اور مناظر بڑے جو ہیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے، قابل ابھی انہوں نے حلف اٹھایا ہے جی ہمیں منصورہ میں، مرکز جو ہے، کیونکہ مرکز جماعت اسلامی کا لاہور ہے، اور یہیں ان کو منتقل ہونا ہوگا امیر بننے کے بعد، یہیں رہنا ہوگا، اور دعوت تھی ہمیں بھی بڑے پرزور اصرار کے ساتھ، لیکن اب ظاہر ہے کہ پروگرام میں بیٹھے تھے بالکل ایسے تو منظر ہم نے دیکھ لیے، اور دیکھیں جب حلف اٹھایا انہوں نے تو آنسو تھے ان کی آنکھوں میں، آواز بھر آ گئی، رقت طاری ہو گئی، آواز بھر آ گئی، کیونکہ یہ جماعت اسلامی کی جو عمارت ہے نا، یہ ایسا کوئی شادیانے بجانے کا معاملہ نہیں ہے، بڑی ذمہ داری، یہ بڑی ذمہ داری اٹھانے کا معاملہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں دوسری جماعتوں میں جو انتخابات ہوتے ہیں، اگر کبھی ہوتے ہیں تو کس طرح سے لوگ ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوتے ہیں اپنی پارٹی میں، ایسے ہی ہے بالکل، اور اولاً تو ابھی پی ٹی آئی کے تو انتخابات جو ہیں وہ کس طرح سے ہوئے، وہ اس کے لیے مشکل کا باعث بن گئے، اس کا نشان ہی واپس لے لیا الیکشن کمیشن نے، شاید سرٹیفکیٹ بھی نہیں ملا ابھی تک ان کو، کوئی ابھی تک سرٹیفکیٹ نہیں ملا، لیکن بہرحال تو جماعت اسلامی نے اس لحاظ سے اچھی روایات قائم کی ہیں، باقاعدہ ووٹ کے ذریعے ان کا یعنی امیر کا انتخاب ہوتا ہے، اور وہاں کوئی نہ موروثی سیاست ہے نہ گروہی سیاست ہے، اور امیر جو ہے اس کا امیدوار جو شورا بنا دیتی 3 نام پیش کر دیتی ہے، اس میں سے آپ کو ووٹ دینا ہوتا ہے، اس کو ووٹ دے دیں 3 میں سے 1 کو یا کسی چوتھے کو بھی دے سکتے ہیں، مگر نہ کوئی کنوینسنگ کر سکتا ہے نہ کسی سے ووٹ مانگ سکتا ہے، کیونکہ وہاں یہ ایک ذمہ داری جو ہے اس کا بوجھ اٹھانے کا نام ہے، تفویض کی جاتی ہے۔ اللہ کرے جماعت اسلامی جو ہے، اب دیکھیے وہاں جو ان کے اس وقت بلدیہ میں ان کی یونین کونسلوں میں بعض ان کے لوگ منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا اپنے علاقوں میں، کراچی میں سر بڑا اچھا کام کیا ہے، ابھی وہ میں دیکھ رہا تھا، وہ وہاں پر خیابان بخاری کلفٹن میں ان کے ہیں جو کاؤنسلر مقامی ریحان صاحب، انہوں نے سی بی سی کے ساتھ مل کے بڑی خوبصورت سڑک بنائی، وہاں پر وہ انہوں نے سگنلز لگائے، پیڈسٹرین کراسنگ، نہ جانے کیا کیا پلانٹس، لیکن وہ کل خبر آئی کہ جی وہ ایک من چلے نے آ کے گاڑی کی ڈرفٹنگ کر کے وہ سب تباہ کر دی، اور وہ نکلا کون ہے ابھی جو خبر آئی ہے کہ جی ڈاکٹر ہے وہ ایک،
اندازہ کریں آپ، ایک پڑھا لکھا شخص اور بیمار ہو حرکت چکے چیک ہیں کریں. ایسے لوگوں کو تو میرا خیال ہے کہ کئی سال قید رکھنا چاہیے. یہ اس قابل نہیں ہیں، یہ جانور ہیں، یہ انسان نہیں ہے. تو بہرحال اگر نچلے سطح تک قیادت آ جائے عوام کے لوگوں کے اصلی نمائندوں کے پاس ڈیوالو کر لیں. ڈیوالو کر دی جائے تو پھر کوئی حالات تبدیل ہو سکتے ہیں. اب جماعت اسلامی کے لیے بڑی مشکلات ہیں، بڑے چیلنج ہیں، لیکن لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ منظم جماعتوں کا ساتھ دیں ایسی، اور جماعتوں کو منظم ہونے پر مجبور کریں تو تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے. سر ایک لائن میں سب سے بڑا چیلنج حافظ صاحب کے لیے؟ نہیں، چیلنج تو یہی کہ انتخابی سیاست جو ہے اس میں کیسے آگے بڑھا جائے. صحیح. انتخابی سیاست جو ہے وہاں آ کے جماعت اسلامی جو ہے اس کا سارا زور جو ہے وہ کم پڑ جاتا ہے. اور وہ بھی جب سولو فلائٹ لیتی ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہی ان کو یعنی پارلیمنٹ میں اپنی جو پریزنس ہے اسے کیسے یعنی ممکن بنایا جائے. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا، لیکن بہرحال آپ دیکھتے ہیں. سر ایک چیلنج جو ہے نا اس وقت وہ ہے بجلی چوری، یعنی کہ جو اوور بلنگ ہوئی ہے نا لیسکو میں 83 کروڑ یونٹس. جی وہ کہتے ہیں اوور بلنگ ہوئی ہے. ہاں جی. یعنی جو لیسکو کے ملازمین ہیں، ذمہ داران بل بھیجنے کے، انہوں نے وہ کچھ مختلف لوگوں کو اوور بلنگ کر کے اور چاندی بنائی ہے اپنی. بالکل. اچھا، میں سمجھتا ہوں جب آپ بل وصول کرتے ہیں لوگوں سے تو وہ تو آ جاتا ہے خزانے میں، پیسہ آ جاتا ہے ان کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے. گیا کیسے ان کے پاس؟ تو پھر جاتا کیسے ہے لوگوں کی جیب میں؟ یہ پوچھتے ہیں سر. ٹھیک ہے، حسن رضا، کیونکہ آپ نے بل بھیجا. بالکل صحیح. میں نے پیسے دے دیے اس بل کے، وہ تو ادھر چلے گئے خزانے. ٹھیک ہے نا. تو وہ بل پھر آپ وہ پیسے چوری کیسے کرتے ہیں؟ جو الزام لگ رہا ہے ملی بھگت وہ کیسے ہوتا ہے؟ نہیں، کیسے؟ بتائیں آپ سر. اگر کیونکہ آپ نے چیک کے ذریعے پیسے دیے، آن لائن، پھر لیسکو نے آگے خریدے، وہ بجلی خریدی، اس کے پیسے دینے ہیں، تو ہونا تو چاہیے پھر لیسکو کے خزانے میں بچ جائیں. یہ چوری کیسے ہوتی ہے؟ کیسے یہ اڑاتے کیسے ہیں پیسے؟ حسن رضا ہمارے ساتھ ہے سر. حسن رضا، السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. حسن مجھے یہ بتائیے کہ جب اوور بلنگ ہوئی اور آپ نے پیسے وصول کر لیے، وہ ریکارڈ پر آ گئے، وہ پیسے پھر ان ملازموں کی جیب میں کیسے جاتے ہیں؟ سر اس میں جو معلومات سامنے آئی ہیں اس کے 5 طریقے کار ہیں. نمبر 1 کہ لیسکو آفیشلز کے ذریعے جب بجلی چوری کرائی جاتی ہے اور پھر جو ٹیرف دیکھے جاتے ہیں جہاں پہ کچھ ٹیرف مہنگے ہوتے ہیں اس کو مینیج کیا جاتا ہے. یعنی جس کے 3 فار ایگزامپل کوئی 1200 یونٹ آئے ہیں اس کو کم کر کے اس کو 600 یونٹ کیا جاتا ہے اور باقی 600 یونٹ کسی اور ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے. درست ہے. کم کیا جاتا ہے وہاں سے وہ یہ آفیشل جو ہیں یہ لیسکو کے اور دیگر یہ صارفین سے کیش وصول کرتے ہیں. اور دوسرا ہے یہ چوری کیسے کیش کیسے وصول کرتے ہیں؟ کیش کیسے وصول کرتے ہیں؟ کیش کیسے وصول کرتے ہیں سر؟ دیکھیں اگر وہ کیش دینے والے تو خود چور ہوئے، پھر ان کو بھی پکڑے. اس میں صارفین اور لیسکو یہ اور دیگر جو متعلقہ کچھ ادارے ہیں جس میں سرکاری ڈپارٹمنٹس آتے ہیں وہ تمام کے تمام انوالو ہیں، جس میں لائن لاسز بھی یہ خود ہی کرواتے ہیں. ٹیرف کو وہ ساری باتیں درست ہیں. جب پیمنٹ جو ہے اب اوور بلنگ آپ کہتے ہیں ہوئی ہے تو پیسہ تو آ گیا آپ کے اکاؤنٹ میں، پھر نکالا کیسے وہاں سے؟ نہیں سر، نکالتے نہیں ہیں، یہ تو سرکار کے پاس خزانہ آ گیا. ٹھیک. اوور بلنگ کا مطلب ہے کہ جب ان کو آپ نے لیسکو کو اتنے یونٹ یا اتنی بجلی فراہم کی، اس کی بیلنس شیٹ انہوں نے آگے پرووائڈ کرنی ہے کہ ہمارا اتنے آپ نے یونٹ دیے، اس کے آپ کے پیسے آ گئے. اب اس کو مینیج کرنا لیسکو کا کام ہے. بلنگ اوور بلنگ یہ چیز کہلاتی ہے کہ جس کا ٹیرف بڑھ گیا اس کو کم یونٹ لگائے گے. آپ نے کم یونٹ لگائے، سنیے، آپ نے ایک جگہ کم یونٹ لگا دیے، دوسری جگہ زیادہ لگا دیے. جو کم یونٹ لگائے اس سے کچھ پیسے اپنے وصول کر لیے، یہ ہو نا. مگر حساب کتاب تو پورا رہا نا پھر. سر جو لیسکو کو بجلی ملی، لیسکو کو بجلی ملی، اس کا انہوں نے حساب دینا ہے. ہاں ٹھیک ہے. نمبر 1 یہ بجلی چوری کراتے ہیں. نمبر 2 ان کا الزام یہ ہے کہ جس کا بل زیادہ آتا ہے اس کو کم شو کرتے ہیں. درست ہے. چیزیں بن گئی سامنے آتی ہیں پیارے بھائی، اس کو مینیج کرنے کے لیے اس کو مینیج کرنے کے لیے وہ یونٹ غریبوں پر ڈال دیتے ہیں، اس کے بل میں اضافہ کر دیتے ہیں. درست ہے. وہاں سے اب
گنجائش دے رہے ہیں کہ آپ کا اگر 2 لاکھ بل آیا ہے اس سے وہ لے رہے ہیں 1 لاکھ روپے، تو یہاں پہ کرپشن ہے، یہ نقدی جو ہے یہ وصولیاں کی جاتی ہیں۔ یہ کیسے پتا چلے گا کہ کسی کو بل کم ہو رہا ہے، اور یہ کہاں، اور جو اگر بل کم ہے تو وہ آدمی بھی تو شریک ہوا نا جرم میں، بالکل بالکل، اس کو بھی پکڑا جا رہا ہے، وہ بھی کاروائیاں ہوئی کیا ابھی تک؟ ان پر ابھی کوئی ہاتھ نہیں ڈالا گیا، صرف نہیں تو یہ تو کچھ سائنٹیفک انتظام کرنا چاہیے نا بھائی۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ کس فیڈر میں کتنی بجلی گئی ہے، کتنے کی قیمت آئی ہے، اس طرح ہنگامے کرنے سے، لوگوں کو ہتھکڑیاں لگانے سے تو مسائل جو ہیں حل تو نہیں ہوں گے نا۔ اچھا، اس میں ترم خان شخصیات بھی ہیں وہ جو سرپرستی میں ملوث ہیں بجلی چوری کی؟ او بھائی دیکھیں، یہ تو ہمیشہ سے اس میں صاف ظاہر ہے، آفیسرز کی، حکمرانوں کی، انڈسٹری مالکان کی، ان کی پشتنائی سے یہ سارا کام ہوتا ہے، جن کو یہ گنجائش دیتے ہیں، جن کے یونٹس کم شو کر کے ان کو بجلی دیتے ہیں، پھر ان کے یونٹ پورے کرنے کے لیے غریبوں پر اس کا بوجھ ڈالتے ہیں۔ کوئی شریف بندہ تو اس کو بجلی کا یونٹ تو کم کروانے نہیں جاتا، جو پہنچ گیا اس کو کم کر دیے جاتے ہیں۔ نا حسن، وہ کہہ رہے ہیں نقوی صاحب کہ 83 کروڑ یونٹ اوور بلنگ ہوئی ہے، ہیر پھیر ہے نا سر، ہیر پھیر۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نشاندہی ہو گئی ہے کہ اس میٹر میں اوور بلنگ ہے، اس میں اوور بلنگ ہے، اس میں اوور بلنگ ہے، اور اس میں انڈر بلنگ ہے۔ بالکل، یہ ایف آئی اے کی جانب سے جو تحقیقات کی گئی ہے اس میں تو یہ بتایا گیا کہ 83 کروڑ سے کچھ زیادہ کچھ یونٹ ہیں، جس کی انہوں نے بریفنگ دی ہے کہ یہ مختلف جو ہیں وہ سرکل سے ہم نے چیک کیا، انویسٹیگیشن کی، اور ہم نے کچھ ڈیٹے کو دیکھنے کے بعد یہ یہاں تک پہنچے، جس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس انڈر بلنگ، جس کی انڈر بلنگ ہوئی ہے اس کو بھی تو پکڑے نا۔ یہی سوال ہم نے جب کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جب اس پر ہم تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کریں گے تو ان تک ہماری ایکسیس ہے۔ وہی ترم خان چلیں اب یہ کر دیں، جو انویسٹیگیشن کرتی ہے، ہم نے دیکھی ہے ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن، کئی گھنٹے بٹھا کے ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، ایسے ہی ہے۔ جو اوپر والے نے سیٹی بجائی تو ادھر۔ اب جو اداروں نے اپنی کوئی توقیر تو چھوڑی نہیں ہے سر، میں ایک چیز، بھائی اوور بلنگ ہو رہی ہے اس کی نشاندہی ہو رہی ہے، انڈر بلنگ ہو رہی ہے تو پھر وہاں کی نشاندہی ہونی چاہیے۔ ہم آگے بڑھنے سے خدا کرے پکڑے جائیں۔ میں ایک کوئکلی حسن، جتنی بجلی آپ کو سپلائی ہوئی لیسکو کو، اس کی پیمنٹ تو آ گئی نا، لیسکو نے کر دی۔ اب تو اوور بلنگ ایک کے اوپر ڈال دیا زیادہ، دوسرے کے کر دیے کم، تو جس کے کم کیے اس کا بھی تو سراغ لگائے نا، وہ جائے گا تو اس کو بھی پتہ چلے نا کہ میں بھی اندر جاؤں گا۔ شامی صاحب، یہی وجہ ہے نا کہ جب پروٹیسٹ کرتے ہیں غریب افراد کہتے ہیں ہمیں بجلی کے بل زیادہ آ گئے، ہم نے تو 100 یا 150 یونٹ استعمال کیا لیکن اس کو بل آتا ہے 500 یونٹ کا۔ اب یہ جو ٹیرف جب غریب بندے کا تبدیل ہوتا ہے تو کیا ان کا میٹر، ان کے میٹر سے اس بات کا پتہ لگ جاتا ہے؟ سر اس میں بھی ایک بہت بڑا فراڈ سامنے آیا ہے، یہی تو مصیبت ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ اچھا حسن، صرف جاتے جاتے یہ بتا دیں، اچھی طرح تحقیق کریں آپ اور پھر سٹوری فائل کریں، اگلے ہفتے آپ سے کریں گے۔ سر ایک کوئکلی صرف ایک چیز، جب نگران تھے وزیر یعنی کہ جو داخلہ ہیں ہمارے، اس وقت بھی انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جی رشوت تک کی مجھے آفر دی گئی ہے۔ داخلہ کہاں تھے؟ نہیں، ابھی نگران وزیر اعلیٰ تھے، وزیر اعلیٰ جب تھے، میں یہ کہہ رہا ہوں، اب تو وزیر داخلہ ہے۔ بلوں کے لیے تھوڑی کہی تھی، نہیں، وہ کہہ رہا ہوں کہ رشوت کی، تو کیا ان لوگوں کو پکڑا گیا تھا سر؟ کسی اور سلسلے میں ان کو رشوت آفر ہوئی تھی، ٹھیک ہے، بجلی کے بلوں پہ تھوڑی ہوئی تھی، نہیں انہوں نے انکار کر دیا۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں اب ان کو کچھ ثبوت تھوڑی ہوتا ہے۔ یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا سر، حد ہو گئی۔ یہ جو راضی بازی سے کام ہوتا ہے، اس سے جو باہم راضی ہونے سے بد اخلاقی ہوتی ہے آپس میں، اس کا کچھ ثبوت ہوتا ہے؟ سر ہم نے عرفان سعید صاحب کو لینا تھا کیونکہ کل بلوچستان کی کابینہ حلف نہیں اٹھا سکی، اٹھا رہی ہے، کل اٹھانے جا رہی ہے، اٹھا نہیں سکی ابھی تک نہیں اٹھا سکی، بندربات نہیں ہو سکی۔ وہ کہتا میں بنوں گا، وہ کہتا میں بنوں گا، وہ کہتا میں بنوں گا۔ وقت کم ہے، لیکن یہ کہ بہرحال سر 12 کہہ رہے ہیں کہ جی عرفان سعید صاحب پھر بات کریں گے جب کابینہ بن جائے۔ ٹائم میرا خیال ہے اب کم ہے کیونکہ ہاں ایگزیکٹلی، ورنہ وہ ان سے معذرت بھی کر لیں گے کیونکہ وہ حسن رضا صاحب نے بڑی تفصیل سے جو ہے وہ بات کر لی۔ 14 سر جو ہے وہ رکنی کہہ رہے ہیں کابینہ ہوگی کل، اور پھر اس کے علاوہ مشیر بھی ہوں گے۔ ایک زمانے میں تو جتنے بلوچستان کے ممبر ہوتے تھے اسمبلی کے، سارے وزیر بن جاتے تھے۔ 65 کے 65، ہاں جی، 40 42 43 اضافہ ہوتا رہا نا۔ بھئی کوئی ہم کسی سے کم ہے؟ سرداروں کی دنیا ہے، کوئی ہم کسی کے کوئی نیچے لگے ہوئے ہیں؟ دوسرا وزیر بنتا ہم تو نہیں بنیں گے؟ ایسا ہی ہے، نیلا بن سکتا ہے تو دیلا کیوں نہیں بن سکتا؟ عرفان سعید صاحب نے بتایا سر کہ 6 مسلم لیگ نون کے، 6 پیپلز پارٹی کے اور 2 ملیں گی وزارتیں عوامی
بلوچستان عوامی پارٹی کو، باپ پارٹی کو، وہ صلہ ملے گا نا سر انہوں نے جو ظاہر ہے جے یو آئی اپوزیشن میں بیٹھے گی سر، وہ تو فی اور الحال قائد حزب اختلاف بن جائیں گے اس کے. مولانا صاحب سے رابطے تو ہو رہے ہیں لیکن وہ فی الحال کوئی جواب جو ہے ان کی طرف سے نہیں آ رہا آج ہے. لاہور میں ہے مولانا، ان سے ملاقات ہوگی آج؟ ہاں جی، تو سر آپ پوچھیے گا نا آپ پوچھیں گے پھر ان سے انشاءاللہ کہ وہ حصہ بننے جا رہے ہیں 6 جماعت کے. حصہ تو پتہ نہیں کہاں بنیں گے، حصہ بقدر جثہ درکار ہے. چلے ایک بریک کا سر وقت ہو گیا، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.